बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुश आमदीद नाज़रीन कराम। आज मेरी वीडियो का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा के बारे में। नाज़रीन, इसको जानने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और नाज़रीन, अगर फुल वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करती हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौज़ूज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं जिनमें इबरतों नसीहतों का हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। नाज़रीन किराम, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है, ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदे बराबर 10 हाथ लंबी थी। इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पेलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहसत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पेलू की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियाँ, अजर अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, वो नबी मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5वीं चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दिगरे बतौर मिरास से मिलता रहा। नाज़रीन किराम, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियाँ चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ा व जल के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फ़रमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र में अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मुकाम तूवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ़ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक़ आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा, और ये तेरे दाने हाथ में क्या है? ए मूसा, अर्ज़ की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। नाज़रीन किराम, दूसरे कामों की तफसीर में हज़रत अल्लामा अबू अल बरकात अब्दुल्ला इब्ने अहमद नसफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, मसलन उसको हाथ में लेकर उसके सहारे से चलना, इससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसके दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और इसके दोनों शाखों का डोल बन जाना, वक्त ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वग़ैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ किस्सा ये है कि ये फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से हर तरह से चौकना रहने की कोशिश की, फिर भी वो इनसे पले बड़े और जवान हुए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनके पास से निकलने का सबब पैदा किया और मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत रिसालत से नवाजा ताकि वो फ़िरौन की तरफ जाएं और उसे दावत हक़ दे। ये सब कुछ फ़िरौन की हुकूमत और बादशाही के बावजूद कुदरत खुदाबंदी से हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत का ताज पहने उसके पास आए, जबकि इनके भाई हारून के सिवा इनका कोई वज़ीर ना था। फ़िरौन ने सरकशी और तकब्बुर किया, इसे अहमियत और खबीस नफ्स ने पकड़ लिया। इसने अपने मुँह को मोड़ लिया और ताकत के बलबूते पर एराज़ किया। उसने ऐसी चीज़ का दावा किया जिसका वो हकदार ना था। उसने सरकशी और बगावत को अपनाया और बनी इसराइल के अहले ईमान गिरोह की तौहीन की। नाज़रीन किराम, अल्लाह ने अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, उन्हें अपनी इनायत के घेरे में रखा और इनकी ऐसी आँख से पहरेदारी की जो कभी सोती नहीं। हिज्जत
دلیل کی پیشگی، بحث و تکرار اور نشانیوں کا ظہور یکے بعد دیگر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، جنہیں دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئیں اور ذیل الالباب پر وحشت چھا گئی۔ یہ تو ایسی چیزیں تھیں جنہیں اللہ کا تائید یافتہ ہی لا سکتا تھا، لیکن فرعون اور اس کے پیروکاروں نے انکار، عداوت اور تکبر کی بنا پر ان سب چیزوں کی تکذیب کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ نے ان پر نہ ٹلنے والا عذاب مسلط کر دیا اور ایک ایسا ہی صبح ان سب کو غرق کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک کا رب ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اپنی لاٹھی کی حرکت میں آنے پر کیا کیا؟ ترجمہ ہے: اور اپنی لاٹھی پھینکی تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں مڑا۔ اے موسیٰ، مت ڈر، بے شک میں میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ ترجمہ: اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ہاتھ سے زمین پر پھینکیں تاکہ وہ ان کے لیے واضح دلیل بن جائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام کرنے والا، مختار کل ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، سانپوں کی ایک قسم ہے جو حرکت میں سب سے تیز، اضطراب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا معائنہ کیا، یعنی شدت خوف سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جو تو دیکھ رہا ہے اس سے خوف نہ کھا، بلا شبہ میں تجھے اپنا رسول منتخب کرنا چاہتا ہوں اور تجھے قدر و منزلت والا نبی بنانا چاہتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے۔ انہیں فرعون اور اس کا لشکر نے اپنے جادو کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ ناظرین کرام، ترجمہ ہے: انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو موخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آئیں، یعنی اس سے فخر کر یا روکے رکھ، یعنی بھیج دے، یعنی اپنے بادشاہی کے تمام علاقوں میں جو تیرے لیے تمام علاقوں سے جادوگروں کو جمع کریں گے۔ اس زمانے میں جادو بڑا عام تھا، اسی لیے ان میں سے بعض یہ عقیدہ اور بعض نے وہم کر لیا تھا کہ یقیناً جو چیز موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان کے جادوگروں کی شبدہ بازی کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں خبر دی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ ناظرین کرام، اور جادوگروں کو فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اور ہم ہی غالب ہوئے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ فرعون اور ان جادوگروں نے جنہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، آپس میں شرط طے کی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو فرعون انہیں منہ مانگا انعام دے گا اور انہیں اپنے مقررین سے شامل کر لے گا۔ پھر جب انہوں نے فرعون سے اس پر وثوق حاصل کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر بولے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا گیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے۔ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی، وہ بڑی نشانی ان کا لاٹھی پھینکنا تھا جو ایک بڑا سانپ بن جاتی، اور اپنے پہلو سے ہاتھ کو نکالنا جو سورج کی مانند چمکنے لگتا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر کہا، یہ تو جادو ہے جو تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے لایا ہے، اس کے ذریعے تو لوگوں پر حکومت چاہتا ہے، تیرا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ترجمہ: تو ہم بھی ہر صورت میں تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور ہمارے اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ ہو ایسی جگہ جو مساوی ہو، یعنی اے موسیٰ، ہمارے پاس بھی تیرے جادو جیسا جادو ہے، اس لیے تیرے پاس جو ہے اس پر مغرور نہ ہو۔
ناظرین کرام، ایک دن مقررہ کرو جس میں تم اور ہم اکٹھے ہوں اور کسی معین دن معین وقت میں ہم اس جادو کا مقابلہ کریں جو تو ہمارے پاس لایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یعنی تہوار کا دن تمہارے لیے مقرر کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، کہا، بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں، تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ ناظرین کرام، جادوگر آپس میں کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ اس آدمی اور اس کا بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادو کے ماہر اور جادوگری سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ان کا آج کے دن ارادہ یہ ہے کہ یہ تم پر اور تمہاری قوم پر غالب آ جائیں اور لوگوں پر حکومت کریں، عوام ان کی اطاعت کریں اور وہ فرعون اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑائی کریں، پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، یعنی وہ دونوں تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نقل فرمائی۔ ترجمہ: تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا، اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ ترجمہ: یعنی فرعون نے تکبر اور اناط کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے واضح حق سے انکار کیا اور اپنی طاقت پر فخر کیا۔ اللہ کا دشمن اپنی قوم پر غالب تھا، اس لیے اس نے تمام گروہوں کو اپنے ساتھ جمع کیا۔ وقال سحر و مجنون، یعنی اے موسیٰ، تیرا معاملہ تیری لائی ہوئی دعوت میں دو طرح ہی کا ہو سکتا ہے، یا تو جادوگر ہے یا پھر مجنون۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا، جادوگر رے بہت چھوٹا ہے۔ فرعون مصری علاقوں میں قبطیوں کا بادشاہ تھا اور حامان اس کی مملکت میں اس کا وزیر تھا۔ قارون اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ مالدار اور سب تجارت تھا۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انہوں نے جادوگر، مجنون اور وہم پرست شعر آیا اللہ نے ان لوگوں کی تکذیب کی، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ درج ذیل ان کی تکذیب میں نازل کیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ ناظرین، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے، بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ ترجمہ: قطعی دلیل ہے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ اللہ ہی نے اسے اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ ہے۔ فرعون کی قوم کی سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ یعنی سرداروں نے کہا اور وہ جمہور اور فرعون کی قوم کے وہ سردار تھے جو فرعون کی اس بات پر اس کے موافق تھے۔ جب فرعون اپنے تخت پر جاگزی ہوا اور اس کی گھبراہٹ ختم ہوئی، اس وقت اس کے گرد بیٹھے سرداروں نے کہا، پھر انہوں نے اس کی موافقت کی اور باہم مشورہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے نور کو کیسے بجھائیں، اس کے کلمے کو کیسے مٹائیں، کیسے اسے جھوٹا اور مفتری قرار دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ لوگ اس سے جادو کی وجہ سے اس کی دعوت کو اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اپنائیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہم پر غالب آ جائے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں جلا وطن کر دیں گے اور وغیرہ اس طرح کی باتوں میں وہ مشغول ہو گئے۔ کہا گیا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اے موسیٰ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ اس نے جب بڑی نشانی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، وہ بڑی نشانی موسیٰ کا اپنی لاٹھی کا پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے پہلو تلے ہاتھ رکھ کر نکالنا اور اس کا بلا ایب سفید تھی۔ یہ تو جادو ہے جو تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے لایا ہے۔ تیرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرے اور وہ تیرے فرمانبردار بن جائیں۔ تیرا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسے جادو لائیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو اس کی جگہ پر جو مساوی ہو۔ یعنی اے موسیٰ، ہمارے پاس بھی تیری جادو جیسا جادو ہے، تو اپنے جادو پر مغرور نہ ہو، بلکہ ایک دن مقرر کر جس میں تم اور ہم اکٹھے ہوں اور ہم تیرے لائے ہوئے جادو کا مقابلہ کریں۔ کوئی معین جگہ معین وقت ہونا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہارے
وعدے کا وقت زینت کا دن ہے۔ کہا ہے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ ناظرین کرام، جادوگر آپس میں کہنے لگے تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس آدمی، اس کا بھائی موسیٰ اور ہارون دونوں بڑے ماہر اور جادوگر ہیں اور جادوگری سے خوب واقف ہیں۔ آج ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اور تمہاری قوم کو مغلوب کریں اور لوگوں پر حکمرانی کریں اور عوام ان کی ماتحت ہو جائے اور یہ فرعون اس کے لشکروں کے خلاف لڑیں اور تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، اپنے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے کہا، یہاں سے مراد ہے ان کے زمانے کے علماء جادوگر ہی کو کہا کرتے تھے۔ یہ کام ان کے زمانے میں قابل مزاحمت نہ تھا اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی نقصان کا سودا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اسے ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس میں کوئی تناسب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے گمان میں تعظیم تھی۔ ہر بار وہ موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کا وعدہ کرتے تھے، اس بات کا وعدہ کہ وہ بنو اسرائیل اور اس کے ساتھ بھیج دیں گے، اور ہر بار ہی وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔